सलवात बाबा बन पड़ी। ब्रिगेडियर डॉक्टर राशा साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत फरमाते हैं। दुआ परवरदिगार आलम हम सब नबी से बैठा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। इस मजलिस का सवाब मरहूम डॉक्टर इकरार शाह साहब के नाम अमाल में दर्ज फरमाए। मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। और हमेशा मोटे दुआ तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दामन जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। जैन भाई के वालिदैन को सेहत कामिला अता फरमा। जो मकरूज है उनके कर्ज अता फरमा। जो बेऔलाद है औलाद दरीन अता फरमा। अज़दारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिसकी सिलसिले में भी हो रही है बाल वाले तो सबके होने हिफाजत फरमा। उससे पहले मेरे भाई जनाब मोहतरम सज्जाद भाई साहब और फर्दी साहब और दीगर जिन जिन अहबाब ने मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी ड्यूटी पेश की है सबकी तौफीक़ात में अता फरमा। मोहतरम जनाब सज्जाद बुखारी साहब को सेहत कामिला अता फरमा। ज़ैन भाई डॉक्टर साहब और दीगर जितने भी अहबाब जो इस फर्शदा पर आया है और जिक्र की जीनत बनाए मालिक सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़रूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात बाबा से बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह काफ में परवरदिगार आलम मौत की हकीकत और सकरात मौत बयान कर रहा है। क्या कहकर बजाअत सकरातुल मौत बिलहक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। फिर समझ सकरातुल मौत बिलहक, आती है मौत की सख्ती हक के साथ। यानी मौत तन्हा नहीं आती, मौत जब भी आएगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह भाई वाह। परवरदिगार मौत आती है हक के साथ, हक भी किसी के साथ आता है। यहाँ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस मिलती है अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। साथ की 3 किस्में मेरे उस्ताद वो 2 कदम आगे चलेंगे ये भी साथ है। मेरा कोई दोस्त तो बराबर चलेगा ये भी साथ है। मेरे कोई जूनियर है वो 2 कदम पीछे चलेगा ये भी साथ है। देखना ये कि हक तीनों सूरतों में अली अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह है। आया अली से 2 कदम आगे है, अली के बराबर है या अली के पीछे है। तो इसका फैसला भी रिसालत इमाम की दवान ने किया अल्लाहुम्मा दिल हक का है सुमन दारा अली, पालने वाले हक को उधर फेर दे जिधर अली फिर जाए। अब अगर जरा कारवा बना के देखें तो आगे अली है, पीछे हक है, फिर मौत है। अली हक मौत, ये बातें हो गई। वही पहले बैल के पास मौत बाद में आती है, अली पहले आता है। बेशक 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 सही। मौत बाद में आती है और अली पहले आता है। सारे पढ़े लिखे अब आप बैठे और आप ज़ैन भाई के साथ हमारा ताल्लुक जानते। बिल्कुल मैं अपने घर में और बानी मजलिस की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। अब आया तो मैं चाहता हूँ कि चंद बातें वो करूँगा जो आपकी अज़ान आलिया में मैं उतार सकूँ और आपसे मैं दुआ लूँ। मौत है हक के साथ और हक है अली के साथ। मौत बाद में आती है, अली पहले आता है। डॉक्टर साहब रसूल की बड़ी जलील कल्ब साहब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रिसालत इमाम के पास आए और आकर फरमाते कि या रसूलल्लाह मुझे हक दिखाइए। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। या रसूलल्लाह मुझे हक दिखाइए। मिर्ज़ा जाफर रसूल फरमाते हैं जो सामने हुजरा जिसका दरवाजा बंद है ये दरवाजा खोलो, अंदर जो होगा वो हक होगा। अंदर जो होगा
وہ حق ہوگا. اب جناب عبداللہ بن مسعود رسول کا حکم پاتے ساتھ ہی جیسے گئے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ابو الحسن مصلی عبادت پر ہے اور امیر کائنات کے دونوں ہاتھ بلند ہیں اور علی علیہ السلام یہ کہہ کر دعا مانگتے پروردگار تجھی نبی کی نبوت کا واسطہ میرے شیعوں کی شفاعت کر. سبحان اللہ میں تو بتا جاؤں گا. اب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا کہ حق علی ہے اور علی اپنے شیعوں کی شفاعت رسول کا واسطہ دے کر کروا رہے ہیں. کہتے ہیں یہی بات بتلانے کے لیے جب میں رسول کے پاس آیا تو کہتا میں نے دیکھا کہ رسول نے بھی مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے. فرمایا رسول کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور رسول فرمائے پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ میرے علی کے شیعوں کی شفاعت کر دے. عبداللہ کہتے ہیں میں نبی کے قدموں میں گرا اور میں نے کہا سرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ علی کے پاس گیا تو وہ آپ کی رسالت کا واسطہ دے رہے ہیں, آپ کے پاس آیا آپ علی کی ولایت کا واسطہ دے رہے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا واسطہ نہ دیں تو کیا کریں؟ ہم اس وقت سے ایک ساتھ ہیں جب کوئی اور واسطہ ہی نہیں ہے. ہم کب سے ساتھ ہیں؟ جب کوئی واسطہ نہیں تھا. تو بخاری جب یہ بات کہاں کی رسول نے عالم ارواح کی, یعنی جب کچھ نہیں تھا اور یہ تھے تو فرمایا ہم اس وقت بھی ایک ساتھ تھے. اگر سارے احباب کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں تو سب بول لیجیے گا, ورنہ یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, لطف لیجیے گا اور شاید اس پر آپ کا قلم چلے. رسول نے فرمایا کہ ہم اس وقت بھی ایک ساتھ تھے جب کوئی اور واسطہ نہ تھا. معلوم ہوا پھر نبی کا علی کے ساتھ بلا فصل کا معاملہ دنیا کا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا جسے بات سمجھ میں آئی وہ ضرور بولے گا. میں نے کہا اب وہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے بلکہ اس وقت بھی ایک ساتھ تھے جب کوئی اور واسطہ نہیں تھا. فرمایا ہم اس وقت بھی ایک ساتھ تھے. اور یہ بھی ویسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ لوگ کب سے ہیں؟ فرمایا جب لفظ کب نہیں تھا. فرمایا جب لفظ جب نہیں تھا, جب نہ زمین تھی نہ زماں تھا نہ مکی تھی نہ کچھ نہیں تھا, ہم تھے اور کچھ نہیں ہوگا ہم گے. کچھ نہیں تھا ہم تھے اور کچھ نہیں ہوگا ہم پھر بھی ہوں گے. اور شاید قرآن کی آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ جو جلال والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے. تو سب کون ہے جو نہیں جانتا کہ جس کا چہرہ ہو اس کے بازو ہوتے ہیں, جس کے بازو ہو اس کا بدن ہوتا ہے, جس کا بدن ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اب آپ کی مرضی, یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو. یاد اللہ علیہ السلام یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا اللہ کا چہرہ تلاش کرو, یا چہرے والا اللہ تلاش کر کے مشرک ہو جاؤ, یا اسے ڈھونڈو کہ جس نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا اے لوگوں جسے موت کے بعد بھی موت نہیں ہے وہ اللہ کا چہرہ میں علی کے بنے آگے تھا. موت ہے حق کے ساتھ اور حق ہے علی کے ساتھ. اللہ کو ما علی وعلی المال, حق علی کے ساتھ اور علی سب بولے کہ تو لطف آئے گا. یہ وجہ ہے کہ جب پہلا اور آخری حج کر کے رسول واپس آ رہے تھے دن میں ڈاکٹر صاحب میدان غدیر احد میں جب امیر کائنات کی ولایت مخلوق تک پہنچائی تو فوراً بازو بلند کر کے نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, بلکہ پہلے کچھ سوالات کیے, ان کے جوابات لیے, پھر بات کی. اگر کہیں تو میں جملہ سناؤں آپ کو, یہ میرا آج کا موضوع ہے. سرکار نے ہاتھ تھام کر پہلا جملہ کہا تھا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الایمان, کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایمان دکھاؤں. نہیں سمجھے آپ چاہتے تھوڑا سا اور جانیے گا کیا کہا, کیا تم جانتے ہو, کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایمان دکھاؤں. پھر کہا سب نے بلا
بے شک پھر کہا ایھا الناس اتریدون ان اریکم صراط المستقیم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا بے شک. پھر کہا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الحق، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں حق دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا. ہماری پریشانی ہمیشہ جناب سلمان نے دور کی ہے. نبی کے قدموں میں گر کر کہا سرکار آپ نے جو فرمایا کہ میں تمہیں ایمان دکھاؤں، حق دکھاؤں، صراط مستقیم دکھاؤں، اگر صراط مستقیم نہیں دیکھا تھا تو حج کیسے کیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو پھر نماز کیسے پڑھی؟ اگر حق پر نہیں تھے تو پھر آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ آپ نے کیوں کہا؟ نبی نے کہا سلمان بیٹھ جاؤ. آج تک انہوں نے حق سنا تھا، ایمان سنا تھا، صراط مستقیم سنا تھا. آج میں انہیں وجودی ایمان دکھانا چاہتا ہوں، آج میں انہیں مجسم ایمان دکھانا چاہتا ہوں، آج میں انہیں چلتا پھرتا صراط مستقیم دکھانا چاہتا ہوں. جب سب نے کہا دکھائیے تو رسول کا سنو، جو آج ایمان حق صراط مستقیم دیکھنا چاہتا ہے وہ میری طرف دیکھے. من کنت مولاہ فہذا علی. مولا آپ کو سلام ہوتا ہے کہ آل محمد من کو تو مولا ہو فہذا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ہے. کون علی ابن ابی طالب؟ کیونکہ ذہن میں نے کہا تو میں چلیے 2-4 منٹ اضافی آج کی آپ کے خدمت میں گھبرائے ہوئے تو نہیں اب صاحب پیش کر کے بس نتیجہ آج کا دے کر اور آپ سے مولانا مخاطب ہمیشہ کی طرح دعا لوں. کون علی ابن ابی طالب؟ قرآن کی آیت سورہ بول الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. توجہ چاہوں گا. کیا اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے موت کو خلق کیا؟ نہیں. زندہ باد. رسول کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ. اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. موت مخلوق، زندگی مخلوق. سرور انبیاء اول مخلوق. پھر سرکار کی حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. موت مخلوق، زندگی مخلوق. یہ 14 اول مخلوق. سانس کا لینا زندگی کی علامت ہے، سانس کا اکھڑ جانا موت کی نشانی ہے. یہ 14 ہیں موت اور حیات سے پہلے کے. پروردگار یہ کہ زندگی میں زندہ تھے. فرمایا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا تو پہلے دیکھ میں اللہ کون ہوں. میں ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جس زندگی میں خود زندہ تھا اسی زندگی میں انہیں زندہ رکھا. موت نہیں تھی یہ تھی، حیات نہیں تھی یہ تھی. موت اور حیات نہیں ہوگی یہ ہوگی. تو جملہ کہو کائنات میں کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ، پھر 14، پھر موت، پھر حیات. تو جس نے اچھے عمل کیے جزا میں جنت، جس نے برے عمل کیے سزا میں دوزخ. مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، مگر پہلے اللہ ہے، پھر 14 ہے، پھر موت ہے، پھر حیات ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے. آج معلوم ہوا کہ میرا اور آپ کے علی مولا ہر نماز پڑھنے کے بعد کیوں کہا کرتے تھے پروردگار گواہ رہنا علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کرتا ہے کہ تیرے دوزخ کا خوف ہے. علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. اس کی وجہ یہ ہے علی اللہ کی اس وقت سے عبادت کر رہا ہے جب تک جنت کا تصور تھا، نہ جہنم کا وجود. نہ جہنم کا وجود تھا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ جو میں درج کرواؤں. وہ ہر طرف جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے اور آپ نے عبادت کب کی؟ وجود کائنات کے بعد. یہ آج کا نتیجہ پتہ نہیں کون کتنا بولے گا. یعنی رسول آئے، رسول نے اپنی شریعت ہم تک پہنچائی تو ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا. ایسے ہی ہے نا. جب احکام شریعت ہم پر لاگو ہوئے تو ہم نے عبادت کی. سجاد بخاری سے میرا سوال ہے، میں اور آپ عبادت کر کے جائیں ملے ہمیں جنت، اور علی خلقت کائنات سے پہلے عبادت کرے اور علی کی بھی ہو جنت، تو یہ پھر اس کا عدل نہیں ہے.
اللہ اکبر. سب بولنے کو لفظ آئے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. امیر کائنات نے خلقت کائنات سے پہلے عبادت کی, بدلے میں علی کے پاس بھی جنت آئی, اور میں خلقت کائنات کے بعد عبادت کروں, مجھے اور آپ کو بھی بدلے میں ملے جنت. تو پھر فرق کیا رہا علی کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں؟ ڈاکٹر صاحب فرق ہے جو میں نے تلاش کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے خلقت کائنات کے بعد عبادت کی تو ہمیں ملی جنت. علی نے خلقت کائنات سے پہلے عبادت کی تو پھر رسول نے عبداللہ بن کے نہیں رسول اللہ بن کے کہا یا علی انتا کسیم النار والجنت. میں وہ جنت اور جہنم کہ جس کی خوف اور لعنت سے ہٹ کر تو نے عبادت کی. کون اللہ؟ تو اس کا تجسیم کرنے والا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہ ہے میر اور آپ کے علی ابن ابی طالب مولا کہ جسے رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ, اور علی اللہ اور کیسا حق. مولا آپ سب کو آباد و شان رکھے اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جو بیمار ہیں مالک کا ذکر کر سکتا ہوں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. بالخصوص زین بھائی کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے, اور دیگر جتنے بھی اب آپ بیٹھے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک جملہ آج کا نتیجے میں کہنا چاہتا ہوں. حق علی ذہن میں رکھے. ماشاءاللہ. حجاج بن یوسف دشمن اہل بیت, اور اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ جو میری سلطنت میں علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے لگاؤں گا. اللہ اکبر. توجہ. نتیجہ آتا ہے کتنے کوڑے؟ 40. کون؟ حجاج کے ساتھ اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد جو حجاج کی سلطنت میں علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگائے جائیں گے. یعنی علی کا نام لینا جرم. علی کا ایک نوکر 60 برس کا بوڑھا نام ابو تمام اپنے گھر میں بیٹھا ہے. ڈاکٹر اس کے دوست نے آ کر اسے کہا کہ علی کا نام لینا حجاج نے کہا جرم ہے, 40 کوڑے مارے جائیں گے. اب خبر نہیں کون کتنا بولے گا. یہ عصا کا سہارا لے کر اٹھا اور گھر سے باہر چلنے لگا. اس کے دوست نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سنا نہیں تمہیں نے تو بتلایا کہ حجاج نے کہا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے. اس نے کہا ہاں. کہنے لگا اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے. بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس نے کہا اب گھر میں بیٹھنا سبحان اللہ. جرم ہے. یہ کہہ کر ابو تمام 60 برس کا بوڑھا شہر کے صدر دروازے پر آیا اور بلند آواز سے بولا لوگوں رسول نے فرمایا ہے علی حق ہے. یہاں پر آج کی بات شروع کی وہیں پر آج کا نتیجہ اور اسی طرح آج کی گفتگو تمام کیا کہا؟ لوگوں رسول نے فرمایا علی حق ہے. بس یہ کہا تو 2-4 سپاہیوں نے اسے پکڑا اور حجاج کے دربار میں پیش کر دیا. کہنے لگا حجاج جس نے تیرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے. کیا کیا؟ کہنے لگا تیرے منع کرنے کے باوجود علی حق کا نعرہ بلند کیا ہے. توجہ ہے. اور یہی نعرہ تو ابھی آپ نے سنا نہیں فقیر سے, یہی نعرہ اے حیدری تو ہماری پہچان ہے. اسی پر ہمیں مان ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. توجہ. حجاج کہتا ہے کیا بات؟ اسے کہا اس نے علی کا نام لیا. حجاج ابو تمام سے کہتا ہے تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے سزا ہے؟ ابو تمام مسکرا کر کہتا ہے عشق علی میں صرف 40 کوڑے. عشق علی میں بس 40 کوڑے. 400 بار 4000 بار پردے میں میری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہیں. مالک کی نبی سلام رکھے سامان کیجیے گا اس جملے کو. عشق علی میں بس 40 کوڑے لگا. 40 کوڑے مارے. بوڑھا تھا. توجہ. زمین پر گر گیا. لب ہلے. خبر نہیں کون کتنا بولے گا. حجاج نے طنز میں کہا, اسے کم مرنے لگا ہے, پانی مانگ رہا ہے, پانی پلاؤ. یا ایک اور محب علی, علی کا عشق دل میں چھپائے بیٹھا تھا, رہا نہیں گیا, کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حجاج پانی بعد میں پلانا, پہلے جلاد سے کہو کان لگا کے سن تو لے, پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کہہ رہا ہے. پانی مانگ رہا ہے یا علی حق کا
نعرہ لگا رہا ہے جلاد نے جو کان لگایا، آپ اس بات کو سمجھیں گے، جلاد نے کان لگایا کہ کیا کہہ رہا ہے، جیسے کان لگایا تو جل کر کہنے لگا علی ہے، مر بھی رہا ہے پھر بھی علی حق کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حجاج کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ یہ وہ شخص کہتا ہے کہ نہ قتل نہ کرو، بوڑھا ہے، کوڑے کھا چکا، گھر بھیج دو، 2-4 روز میں آپ مر جائے گا، تیرا کام بھی ہو جائے گا اور قتل تیرے سر بھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مجھے خبر دی کہ اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا۔ سجاد بخار صاحب یہ بھی معصوم کا فرمان ہے جو میں آگے پڑھنے لگا ہوں۔ ابو تمام چارپائی پر لیٹا، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو، ہم تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ فرمایا ہم کرم بھی کرتے ہیں، ہم بھرم بھی رکھتے ہیں۔ یعنی تم نے جو بات ہم سے کی ہوگی وہ بات تمہاری پھر رد بھی نہیں ہوگی، کرم بھی ہو جائے گا اور بھرم بھی ہو جائے گا۔ میں آج ابھی مولا کا فرمان پڑھ رہا تھا، میرے کائنات فرماتے ہیں کہ جاہل سے نا اہل سے حاجت طلب کرنا موت سے بھی زیادہ سخت کام۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کسی سے بیان کریں، معصوم فرماتے ہیں ہم جو ابھی آپ نے سنا نہیں ہے کہ آپ کو جو عریضے جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ امام زندہ ہے۔ اب یہ ابو تمام نے سن رکھا تھا کہ مولا سے باتیں کرنی ہے، تو چارپائی پہ لیٹا اور کہنے لگا حسرت میں آ کر ذہن میں جملہ کا، کہنے لگا یا علی کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں کل پھر اس کے دربار میں کہوں کہ علی حق ہے۔ بہت شکریہ۔ کل پھر جا کر کہوں کہ علی بلایا جو علی کو، وہ سامنے علی آ گیا۔ اللہ جس علی کو تو جس نے جب بلایا وہ آیا۔ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا۔ بہت شکریہ۔ بلایا جو علی کو تو سامنے علی آ گیا۔ امیر کائنات فرماتے ہیں ابو تمام کیوں بلایا؟ اب مجھ پہلے بیٹھا نا، اور مولا بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، جملے کا لطف لیجیے گا، بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے علی آئے فرمایا ابو تمام کیوں بلایا؟ ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے، فرماتے کاش تو نے مجھے وہاں بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کاش تم نے مجھے وہاں بلایا۔ بلایا ہے تو کیوں بلایا؟ لائی بھی میرا خیال لڑکی کافی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے کہ علی کون ہے۔ علی فرماتے بلائے تو کیوں بلایا؟ کہنے لگا اتنی مہلت عطا کر کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں علی حق ہے، علی حق ہے، مالک زین بھائی کو، ان کے بڑے بھائی کو اور دیگر ان کی پورے خاندان کو مالک آباد و شاد رکھے، جو میری اور آپ کی ملاقات کا ایک بار پھر وسیلہ بنے ہیں۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ لطف لیجیے گا جملے کا۔ علی فرماتے بلایا تو کیوں بلایا؟ کہنے لگا یا علی اتنی مہلت مل جائے کہ کل اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے۔ کیا کہنا، کیا بات۔ مجھے جب میں نے یہ بات پڑھی نا تو ابھی اسی سال میں انتقال ہوا تھا زین بھائی کے عزیز کا، محترم کمال ٹاؤن میں ہم جب بیٹھے تھے تو مجھے بتلایا گیا کہ حاجی منظر صاحب، ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ انہوں نے جب ان کا بائی پاس ہوا، جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 10 سال کی مہلت مانگی ہے۔ کس سے مانگی؟ اور کہا میں نے جناب فضا سلام اللہ توسل کیا، تو آل محمد کا گھر ایسا ہے، انہوں نے 10 سال مانگی تو اتنی مل گئی۔ اب میں نے یہاں ایک اور جملہ پڑھا، اگر بول سکے تو بولیے گا۔ اس نے کہا یا علی مجھے اتنی مہلت مل جائے، گھرانا کیسا ہے کہ کل اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے۔ علی فرماتے ابو تمام مانگ علی سے رہے ہو تو پھر اتنی کم مہلت کیوں؟ زیادہ ملے گی۔ مولا کتنی؟ علی فرماتے کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے لگا 40۔ علی فرماتے 40 برس تیری زندگی میں اضافہ کر۔ اللہ اکبر۔ آج کل میں تو سے کیا، یہ تو گھرانا ایسا ہے، کبھی مان کر دیکھے تو پتا چلے نا۔
پھر علم ہوگا کہ یہ گھرانہ جو اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آئے، جو پہچانے توحید بن کر آئے، انہوں نے پھر جو ذرا کے کام مخلوق کے ساتھ کیے وہ سمجھیے. علی فرماتے 40 برس تیری زندگی میں اضافہ کر. اب مجھ لیجیے گا نہ پڑھنا ہر ایک کو آتا ہے، نہ سننا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے جتنے ابا بیٹھے سب کو سننا آتا ہے. اب لطف لیجیے گا. میں نے پہلے کہا تھا کہ جب گھر سے چلا تھا تو کہا تھا کہ عصا کا سہارا لیا اور کہا تھا کہ اب گھر میں بیٹھنا جرم ہے. جب علی علیہ السلام نے کہا نا کہ اب 40 برس تیری زندگی میں اضافہ ہو گیا، عصا پھینکا سینہ تان کے. اللہ اکبر. جذبہ حبیب ابن مظاہر کو ذہن میں رکھ کے حجاج کے سامنے آیا اور کہا حجاج لعنت ہو تجھ پر. اس نے کہا آج کیا کہنے آیا؟ ابو تمام کہتے ہیں وہی کل والی بات کہ علی حق ہے. نہیں لطف لیا، علی حق ہے. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون یہاں رہ جائے گا اور کون بغیر مجھے پاسپورٹ کے نجف جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہر پر موت چھاڑے، میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہوں. حجاج کہتا ہے کہ کیا کہنے آیا؟ کہنے کا کل والی بات علی حق ہے. حجاج کہنے کا پھر کل والی بات سن، آج پھر میں تجھے سزا دوں گا. ابو تمام کہتا ہے دے. کہتا ہے آج کوڑے نہیں ماروں گا، آج تجھے قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا. یہ کہنا تھا. یہ ابو تمام نے مسکرا کے کہا خاموش، یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا، آج میں تیری بات نہیں مانوں گا. کہنے کی امانت تھی، اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. مدد حق ہے. میں کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال علی کی ضمانت. کیا بات ہے، بے شک. وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. وہ علی کہ جن کا خود فرمان ہے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، فرمایا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے. فرمایا فرق ہے، مومن کے سرانے رحمت بن کر آتا، منافق کے سرانے حیبت بن کر آتا. اور صدر مخدر علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کے والد جنہیں مجلسی اول کہا جاتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا سے جاتا ہے تو علی آتا ہے. فرمایا مگر جب کوئی مومن یا مومنہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرمایا نبی اور علی دونوں بھائی اکٹھے آتے ہیں. اللہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا رسول اللہ، یا علی. آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. چلو. علی فرماتے رک جا، تو بڑا خوش نصیب ہے. کہنے کا مولا وہ تو ہوں جس کی ندا کے وقت رحمت للعالمین اور امام العالمین آ جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی. علی علیہ السلام فرماتے تیری اس سے بھی زیادہ خوش نصیبی ہے. کہنے کا مولا کون سی؟ فرمایا تجھے جنت سے لینے کے لیے فاطمہ آ رہی ہے. سلام علیکم. تجھے جنت سے لینے کے لیے خاتون جنت آ رہی ہے. جیسے آپ کو پڑے مومن ہو یا مومنہ کام چاہتا ہے رونے لگتا ہے، مولا مجھ میں ایسا کون سا سنساز کا فرق کہ مجھے خلد سے لینے کے لیے سیدہ آئے. امام فرماتے ہاں تو سیدہ کی کا حضرت پوری کرتا تھا. مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا کہ جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا. اجرکم اللہ. مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. مالک کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین علیہ السلام کے مرحوم ڈاکٹر اقرار شاہ صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے. ان کے سماجی ان کے دینی کاموں سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں تو پھر ایسا خوددار جب دنیا سے جاتا ہے تو خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ اپنے اعزاء کروا سے بچڑ جاتا ہے تو وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جن کا ذکر سنا کرتا تھا آج وہ میرے سامنے آ گئے. اس سے بڑھ کر اور انسان کی خوش نصیبی کیا ہوگی. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے. جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پناہ نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور ایک ہی جملہ کہا تھا حسین گواہ رہنا بھیا میں شام جا رہی ہوں
मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। मैं कहूँगा भैया आप बता रहे साल हो गया, लेकिन अब तक मरहूम सबके दिलों में जिंदा है, बिलखुसूस घर वालों के। मैं इस वक्त मरहूम की बेवा उनके बच्चों से मैं मुखातिब हूँ कि आप बड़े खुशनसीब हैं। बेशक उनका इंतकाल हुआ, आप रोए, लेकिन हर एक शख्स यहाँ आने वाला आपको तसल्ली दे रहा था। कोई कहता कोई बात नहीं, चले गई, मौत पर रखे, हम जो हैं हम जो। और उसूल भी यह है कि प्यार से, अगर कोई मरहूम की बेटी है तो किसी ने शफकत से हाथ रखा होगा, कोई भाई है तो उससे गले मिले होंगे, किसी ने बेवा के सर पर हाथ रखा होगा, हर एक ने यही कहा होगा कि कोई बात नहीं, अगर चले गए तो क्या हुआ, हम जो मौजूद। ये दस्तूर जमाना है। मगर हाय हुसैन की बेटी सकीना कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो बच्ची ने भी यही समझा था कि शायद तो मुझे प्यार करेगा, मगर किसी ने दरवाजे मारे, किसी ने ताजियाने मारे। जनाब ज़ैनब आलिया खुद फरमाती है, हुसैन मुझे 11 मुहर्रम को जब बिरबलान ऊँटों पर बिठाया गया तो मुझे तेरी लाश से ऐसे गुजारा गया जैसे तो मेरा कुछ नहीं लग रहा था। अल्लाहु अकबर, अजरकुमुल्लाह। आइए फुर्सत देने के लिए मैं एक जुमला आज का और कहना चाहता हूँ ताकि आपका बेगिरिया मज़ीद बुलंद हो, मरहूम के दर्जात बुलंद हो जाए, मेरी और आपकी आक़िबत संवर जाए। जब रिहाई के लिए यजीद ने जनाब सज्जाद से कहा ना कि मैं तुम्हें कैद से रिहाई देना चाहता हूँ, सैयद सज्जाद फरमाते को मैं इमाम हूँ मगर कोई काम अपनी फूफी के मशवरे के बगैर नहीं करता, पहले मुझे अपनी फूफी से मशवरा करने दो। ये कहकर सैयद सज्जाद कैद खाने में आए और बीबी के सामने आकर ऐसे बैठे जैसे नमाजी हालत नमाज में बैठा है। अल्लाह करे अगला जुमला मैं समझाता हूँ। शाम वाली बीबी ने जब ये मंजर देखा अपनी जगह से खड़ी हुई, दोनों हाथ सैयद सज्जाद के कांधे पर रखे और रो के कहा, बेटा सज्जाद मत घबरा, अगर कोई और शाम है तो ज़ैनब हाजिर है। अल्लाहु अकबर। अगर और कोई बाजार है तो ज़ैनब हाजिर है। रोकर फरमाया, फूफी ना कोई बाजार है ना कोई दरबार है, जालिम कह रहा है मैं कैद से रिहाई देना चाहता हूँ। बीबी रोकर फरमाती, सज्जाद अब मैं रिहाई लेकर क्या करूंगी, जो रोज कहा करती थी फूफी अम्मा हम अपने घरों को कब जाएंगे, सज्जाद अब तो मेरी सकीना भी दुनिया से चली गई। अच्छा वो हमें रिहाई देना चाहता है तो उसे कह पहले मुझे एक मकान दे जहाँ जी भर के मैं रो सकूं। अगर रोना है तो जुमला समझना। बीबी के हुक्म पे मकान मिला, शाम की औरत उस मकान में आ गई। बीबी से कहने लगी, हमें अपने भाई की मजलिस सुना, हमें बतला कि तेरे भाई की शहादत कैसे हुई। बीवी ने जब हुसैन की शहादत सुनाई, आप भी जानते हैं कि अक्सर मजलिस के इख्तिताम पर ज़ियारात निकलती है, कहीं अलम की शबी कहीं ताज़िया की शबी। जानते हैं ये ज़ियारात सबसे पहले कहाँ निकली, ये शाम के उसी मकान में निकली जहाँ अली की बेटी ने अपने भाई की पहली मजलिस बर्पा की। अली की बेटी जब मजलिस पढ़ चुकी तो कुछ ज़ियारात आई। क्या किसी बीबी की गोद में अली अकबर का सर आया, किसी की गोद में अब्बास का सर आया, किसी की गोद में हुसैन का सर आया। हर एक को सर देने के बाद सैयद सज्जाद ने एक गठरी खोली, रोकर कहा, अम्मा ये रही वो चादर जिसे बाजार में मांगती रही, फूफी ये रही वो चादर। जब सबको चादरें दे दी तो जनाब सज्जाद ने अब्बास का सर लिया, नन्हे से गोशवारे लिए, एक छोटी सी चादर लेकर उस मकान से बाहर चले। अली की बेटी ने रोकर कहा, बेटा सज्जाद कहाँ जा रहे हो? कहा, अम्मा मेरे साथ चलिए। दोनों फूफी भतीजा कब्रिस्तान गरीबा में आए। एक 4 साला बच्ची की कब्र पे अब्बास का सर रखा, गोशवारे रखे, नन्ही सी चादर रखेगा। सकीना जाग, कैद से रिहाई मिल गई। सकीना जाग, भैया वतन जा रहा है। या कब्र सकीना को जलजला आया, आवाज आई, भैया आप तो जा रहे हैं, बस इतना बता दे अब तो मेरी कब्र में शिमर नहीं आएगा, अब तो कोई मुझे दरवाजे नहीं मारे।